अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू ऑल। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने हमारी पहली एपिसोड जो इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के हवाले से थी उसको बेहद सराहा। उस एपिसोड के हवाले से ये था कि हमने सोशल मीडिया का जो रोल है, जो सोशल मीडिया जो एक एडवोकेसी कर रहा है या जो एजुकेट कर रहा है, उसके हवाले से चंद सवालात उठाए थे कि एक ख़बर जो पहली एपिसोड से पढ़ के मैंने आपको सुनाई थी वो ये थी कि हमास के पास एटमी मिसाइल पहुंच चुके हैं। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, तो आज के दिन पिछले 48 घंटों के अंदर 2-4 खबरें और हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और आज के एपिसोड को आगे लेके चलेंगे। पहली खबर यह है जी, सुबह सवेरे इसराइल पर तबाहकुन बमबारी, क़यामत का मंजर, खौफ के मारे यहूदी शहरों से भागने लगे। इसराइली बहरी असासों पर तबाहकुन हमला, इसराइल की कमर तोड़ दी गई, हर तरफ क़यामत खेज मनाजर। हमास ने इसराइल का तख्ता पलटने का ऐलान कर दिया, इसराइली अवाम ने बगावत कर दी, चारों तरफ से हमले शुरू, इसराइल तबाह। अब आप खुद सोचिए कि इस तरह की खबरें आखिरकार हमारे नौजवानों को और हमारे सुनने वाले देखने वालों को कहां लेके जाती हैं। हम बात कर रहे हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है इसराइल के अंदर, गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर। उसके लिए ये एक वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है, इसको जरा देखिए। Despite calls for a ceasefire, Israel said it still has more targets to hit and did overnight, destroying more of what it describes as an extensive tunnel network Hamas is using to fire rockets. Hamas is still launching rockets at Israeli cities, but fewer than before. And the group is no longer making good on promises to rain fire on northern Israel at the time and place of its choosing. Hamas's infrastructure and the homes of its leaders have taken a severe beating. So have the people in Gaza, poor and cut off. So far, including more than 60 children. Many in Gaza are now taking refuge in UN-run schools. The UN Director of Operations here says this must end. The population is terrified. They've started moving from their homes because they no longer feel safe. All I can say is, as a humanitarian, as a UN official, first of all, stop the war, stop the violence. For some here, this is the goodnight ritual. 6-year-old Kinda tells her mother she's afraid she's going to die, that the house will be destroyed. Her mom, like any mother around the world, tries to calm her fears and tells her, इससे पहले कि मैं इस वीडियो के हवाले से कुछ तबसरा करूं, कुछ तर्जुमा करूं, आप ये देखिए कि गूगल के ऊपर जिस वक्त आप गज़ा लिखते हैं और इस गज़ा इन इसराइल, तो उसका जवाब क्या आता है, मुलाहिज़े कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे वो चल रहा है, आप देखिए उस पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस जो गज़ा है उसका मुकम्मल कंट्रोल, उसके पानियों का, उसकी हवा, फिजाओं का, और उसके अंदर इवन बसने वाले लोग जो जिंदा लोग हैं उनका इनडायरेक्ट टोटल कंट्रोल इसराइल का है। मतलब चारों तरफ से गजा, आप गजा के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप इसराइल आर्मी जो है वो आपको इजाजत ना दे। ये नॉर्मल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। जो वीडियो आपने देखी उसमें आपने देखा कि जो बमबारी, जो मिसाइल्स बरस रहे थे वो बुनियादी तौर पे गजा के ऊपर बरस रहे थे, ना कि इसराइल के ऊपर। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो मिसाइल इसराइल की तरफ जाते हैं, आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, कि वो हवा में ही उनको तबाह कर देते हैं। तो जो मजलूमियत और जो शहादतें और जो मुसीबत इस वक्त मुसलमानों को गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर है, वो किसी सूरत भी काबिल मुजम्मत है। जब हम आगे जाते हैं और हम दुनिया का रद्द-ए-अमल इस पे देखते हैं, एक वीडियो और भी मैंने आपके लिए रखी है उसको देखने के लिए। जब हम दुनिया का रद्द-ए-अमल देखते हैं, जब हम देखते हैं कि यूएनओ एटलीस्ट क्या बात कर रहा है, तो सुनिए।
being hit in Gaza, including in the central COVID-19 testing lab and other health and humanitarian facilities. In addition, we continue to receive reports of significant displacement of Palestinians within the Gaza Strip. More than 58,000 men, women, and children have been displaced, 47,000 of whom are seeking protection in some 58 UNRWA schools across Gaza. آپ دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, چلی میں, جارڈن میں, ایون امریکہ کے اندر جو اہل دل لوگ ہیں, جو ظلم کے خلاف اٹھنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ عیسائی ہیں, مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, وہ تمام لوگ اس وقت دنیا کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں, مسلم کنٹریز کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اس ظلم کے خلاف. جو ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس ویڈیو میں یہ مینشن کیا گیا کہ جو غزہ کے اندر بسنے والے لوگ ہیں, اسرائیل ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہا کہ وہ بھاگیں یا کسی اور کنٹری میں وہ کر جائیں, ہجرت کر جائیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس نے ان سب لوگوں کو غزہ کے اندر اسرائیل نے روک کے رکھا ہوا ہے اور اوپر سے بمباری کر رہا ہے. آپ خود سوچئے کہ میں نے ماں کو روتے دیکھا ہے, اسرائیل کے اندر شہید ہونے والے بچوں پہ, پاکستان کے اندر پاکستانی ماؤں کو روتے دیکھا ہے. سو اسرائیل کی جو طاقت ہے, جو آرمی ہے, جو اس کی فورس ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, اس کا غزہ فلسطین کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے. ایک ظلم اور بربریت کا بازار ہے جو گرم ہے. آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر ہائیلی کوالیفائڈ, نالجبل, ایکسپیرینسڈ, ویل نون اینالسٹ شیخ شفقت الہی صاحب موجود ہیں. میں بہت مشکور ہوں آپ کا, ایک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک پہ آپ کو ایک دفعہ پھر تکلیف دی. کچھ بتائیے ہمیں, غزہ کے بارے میں بتائیے, فلسطین کے بارے میں بتائیے, کچھ بیک گراؤنڈ بتائیے, کچھ پریزنٹ کنڈیشن کے حوالے سے بتائیے. جی, جس طرح شاہ صاحب ابھی آپ نے کرنٹ سینیریو پوری طرح لوگوں کو آگاہ کیا ہے, اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 3 دہائیوں سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں اس مسئلے کو کہ مسلم امہ یا جو دوسرے دنیا کے, جنہیں ہم کہتے ہیں دنیا کے منصف, انہوں نے اس مسئلے کو آج دن تک یا تو سمجھا نہیں ہے یا اس کو سمجھنا چاہ نہیں رہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کانسپیریسی تھیوری ہے, لوگوں کے مفادات وابستہ ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ 1936 تک فلسطین پوری طرح حاکم تھا اس خطے کے اوپر. اسرائیلیوں کو 1936 میں فلسطین پوری طرح حاکم تھا. ہم میپس بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ گرین, اور میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا 1936 تک فلسطین, اور یہاں پہ جو یہودی آباد ہوئے ہیں یہ عذرائے امدردی ہوئے ہیں, یا ان کو جب ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارنا شروع کیا تھا تو وہ لوگ یہاں پہ شفٹ ہو کے آتے رہے اور یہاں پہ ان کو بسایا گیا. اب یہ معاملہ اس جیسے ہی یہودیوں کی تعداد خاطر خواہ ہو گئی تو فوراً دنیا کے جو بڑے منصب تھے انہوں نے ایک تیلی لگائی کہ اس کو اب آپ ڈیوائیڈ کریں. اوکے, یہ 1936 کے بعد کی بات. ہاں, یس. اور 1936 میں ہی یہ فارمولہ دے دیا گیا اسرائیلیوں کی طرف سے, یہودیوں کی طرف سے فلسطینیوں کو کہ جی ہم اپنی اسٹیٹ الگ کرتے ہیں ودن فلسطین. اوکے, ودن فلسطین. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت جو 1936 میں 100% فلسطین آباد تھا, اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا فارمولہ کیوں دیا گیا, اس کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں, اور اس فارمولے کو باقاعدہ یونائٹڈ نیشن میں لے جایا گیا آفٹر 10 years. اوکے, ٹھیک ہے نا, سو کالڈ کلیم تھا. ٹھیک ہے, مطلب باہر سے آئے ہوئے لوگ آپ کے ملک میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, ہمارا ہے, اور اسے ہمیں ڈیوائیڈ کر کے دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال کے اندر یونائٹڈ نیشن اس فارمولے کو ایکسپٹ کرتی ہے اور لاگو کر دیتی ہے. اوکے, اوکے. اور دوسری طرف کشمیر, دوسری طرف کشمیر سالوں کے سے ریزولوشن پڑے ہوئے ہیں, کوئی عمل درآمد نہیں. میں 1948 میں
یونائٹڈ نیشن ان کے اس فارمولے کو، اسرائیل کے فارمولے کو مان لیتی ہے مئی 1948. اوکے جی. اچھا ہوتا ہے 14 مئی 1948. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ 48% فلسطین کو دے دیا جاتا ہے، 44% آپ اسرائیل کو دے دیتے ہیں، اور جو موسٹ کنفلکٹڈ علاقہ ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ ٹینشن ہے، وہ بیت المقدس ہے، یروشلم ہے، وہ 8% جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اوکے. اب اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سائنس ہے. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی. اس کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بڑی. ٹھیک ہے. اور ہر جنگ میں فلسطین کا 48%، آپ میپ دیکھیں، 48% ریڈیوس ہوتا 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 آج 12% رہ گئے. اوکے. اور وہ جو ڈویژن کا فارمولا تھا، اس ڈویژن میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کو اس پورے خطے میں کہاں نقطوں کی صورت میں آباد کیا، اور ہر جگہ کنٹرول اسرائیل کا ہے. اوکے. تو جب آپ نے یہ بالکل سے 100% فلسطینیوں کا، پھر 48% اور اب 12%. اور یہ ایک پیٹرن ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور اس پیٹرن کو ہم نے روکنا ہے. اچھا، ابھی تک جتنی ایفرٹس بھی ہوئی ہیں، مجھے جو ڈاؤٹ ہے نا، ابھی یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، مجھے جو ڈاؤٹ ہے، یہ جتنی ایفرٹس سو کالڈ مسلمان ملکوں کی طرف سے، یا جو کچھ فلسطین کی حمایت اور جلسے جلوس، یہ بھی مجھے کوئی تھیوری لگتی ہے. اگر اتنی بڑی حمایت تھی تو 48% کے بعد بھی ان کا جو ان کی زمین تھی ان سے چھنتی گئی، اور تقریباً 70 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ فلسطین سے ان 70 سالوں میں نکلے، انخلا کر گئے. اور کچھ آپ بتا رہے تھے بلڈنگز 10,000 کی، 15,000 بلڈنگ جب دیکھیں نا گرائیں گی. جب آپ کسی کا گھر گرا دیتے ہیں تو پھر وہ اپنا مسکن کہیں پہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے جہاں پہ وہ دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے. تو بلڈنگ گرانے کا مقصد ہی ان کو وہاں سے نکالنا ہے. سر مجھے جو آپ کی سمجھ آ رہی ہے، آپ کی جو بات، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے کچھ سپر پاورز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں بہت عرصے سے، مطلب 1936 سے یا جو بھی سلسلہ. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ اس میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور جنگ بندی کے لیے. امریکہ کے اندر بھی مظاہرہ ہوا، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، فرانس کے اندر ہوا، جارڈن کے اندر ہوا، چلی کے اندر ہوا، اور مسلمان ملکوں میں ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. اور ایک طرف حکومتیں، ایک طرف اہل اقتدار ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اہل حکومت کی اپروچ اور ہے اور عوام کی اپروچ اور ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم دو اس کو دیکھیں، انسان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے عوام نہیں دیکھ سکتے. وہ تو چاہے دیکھیں نا، اس میں کرسچین ہے، ایون میں کہتا ہوں جوز جو ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بربریت کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے مسلمان ملک کے جو عوام ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن حاکموں کے تو انٹرسٹ وابستہ ہے نا. انہوں نے تو دیکھیں، انہوں نے تو وسائل کے اوپر قبضہ کرنا ہے، انہوں نے اپنی حکومت کو پرولونگ. بے شک اس میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، تو دنیا کی ہسٹری ہے. جی سر، غزہ کے محل وقوع اور غزہ کے جو مکینکس ہیں، جو اس کے جو کچھ بتائیے ہمیں. دیکھیں، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ تو اس وقت ہوتی ہے جب دونوں طرف سے کوئی مد مقابل آمنے سامنے برابر ہو. وہاں پہ تو ظلم ہو رہا ہے نا، جنگ نہیں ہو رہی. اچھا، جنگ کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ایک نام یوز ہوتا ہے، حماس. اوکے. اب مجھے بتائیں، آج ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، $375 ملین کا اسلحہ بائیڈن نے اپروو کیا ہے فار اسرائیل. اب مجھے اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ فلسطین اور اسرائیل اس وقت فلسطین کے خلاف تمام طاقت، اس کے پاس آرم فورسز ہیں، اس کے پاس نیوی ہے، اس کے پاس ایئر فورس ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں، اور ویئر ایز اٹامک پاور، اور ویئر ایز فلسطین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لوگوں کو اپنے سیلف ڈیفense کے لیے ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پتھروں سے جنگ کر رہے ہیں.
اور ایک غزہ میں جس کی ابھی آپ نے بات کی, غزہ جس کا کنٹرول ہی اسرائیل کے پاس ہے, وہاں پہ ایک بیٹھی ہوئی جماعت اسرائیل کے اوپر کیسے حملہ کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک تھیوری, اور وہاں سے لوگوں کو نکلنے بھی نہیں دے. اب حماس وہاں سے بیٹھ کے ایئر سٹرائک کرتا ہے, جو آپ نے جیسے بتایا کہ وہ سر حماس کا رول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رول اگر ہم بات کریں کہ حماس کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ شہادتیں, یہ جنگ اور یہ بربریت کس طرح رک سکتی ہے؟ دیکھیں طاقت سے شاید ابھی شاید نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو 1948 کے بعد کنٹینیوس جنگ ہے اور اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا, 0% لاس نہیں ہوا, اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت 88% فلسطین پہ قابض ہو گیا. تو پھر کون سی جنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ یہ تو ایک بہانہ ہے میرے خیال میں جنگ کرنے کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا انسائٹ دی ہے سر آپ نے, اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے کہ جنگ مسلسل ہو رہی ہے, جنگ اور اسرائیل مسلسل جیت رہا ہے. ون سائیڈڈ جنگ ہے جی, ون سائیڈڈ. حماس نے اسرائیل کا ایک بال بھی بیگا نہیں کیا. جی یہ تو مجھے یہ لگتا ہے نا جیسے دو بندوں کو لڑانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا تیسرے بندے نے تیلی لگائی. اب میں مطلب چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان میں کوئی ایسی بات ہوتی جی تو آج اسرائیل کہیں تو بیک فٹ پہ جاتا نا جی, کہیں تو بیک فٹ پہ جاتا. ٹھیک ہے جی, اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے حماس سے. ٹھیک ہے جی. اور دنیا کے جو منصف ہیں, ایون ہماری مسلم امہ کے لوگ, اگر میرے جیسی ناچیز یہ سوچ رہے ہیں, تو مسلم امہ کے لوگوں کو جن کے انٹرسٹ ویسٹ کے ساتھ ہیں, وہ والا ویسٹ جو اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے, ان کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کو بھی پتہ ہے. سر بہت جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے اور مختلف ذرائع سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو حالات اور واقعات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, تو ایک تھوڑی سی بددلی, کچھ مایوسی سی پیدا ہوتی ہے. کچھ دنیا کے اندر مختلف رول پلے کرنے والے لوگ موجود ہیں, افراد بھی اور کنٹریز بھی. ابھی آج کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے رشیا کچھ انوالو ہو رہا ہے, اور رشیا کے صدر جو کہ انگلینڈ کا اخبار ہے, کوئی 121 سال پرانا اخبار, تو اس نے رپورٹ کیا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ نے اپنے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور وہاں پہ اگر ظلم بند نہ ہوا تو ہمیں انوالو ہونا پڑے گا. تو پھر مزید انہوں نے ایڈ کیا کہ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو مطلب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طاقتیں یقیناً دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, حالات کیا چل رہے ہیں. بہرحال وہ ان کے اینڈ پہ ہے. سر ہمیں کیا کرنا چاہیے انفرادی سطح پہ؟ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے دیکھنے والے دوست جو ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اس بربریت اور ظلم کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل کس طرح ہم روک سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں پہلے میں نے کہا نا, جب مسئلے کو ڈائیگنوز ہی نہیں کیا جا رہا تو اس کا سلوشن بہت مشکل ہے. ہمیں پہلے سمجھنے کی کوشش, دیکھیں پبلک جب سمجھتی ہے تو پبلک مجبور کرتی ہے اپنے حکمرانوں کو. پبلک ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین کو مار رہا ہے, لیکن اس کو مروا کون رہا ہے؟ کیا کوئی اپنے لوگ تو نہیں مروا رہے؟ کیا کوئی اپنے لوگ تو اس کے ساتھ دغا نہیں کر رہے؟ جی دیکھیں نا, جنگ جب ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے, حماس کے رول کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی پاور, اتنی بڑی مائٹ, اس کے لیے آپ ایک ایسے علاقے میں ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے, اچھا جس کے اوپر بھی دنیا ڈیوائیڈڈ ہے. جی, ایک ورلڈ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, دوسری ورلڈ کہہ رہی ہے کہ یہ ملیٹنٹ ہیں. جی, اس میں بھی دنیا ڈیوائیڈڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کو یہ والا ایشو پہلے تو OIC میں لے کے جانا چاہیے. تو وہاں سر OIC کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا UN سے کہ اس جنگ کو روکا جائے. تو UN نے 20 مئی کو کل
انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, یہ اجلاس ہزاروں دفعہ ہو چکے ہیں. جی وہ کیا ہوگا, اب انہوں نے 20 دنوں میں اپنے اس وقت کے عزائم پورے کر لیے. جی اب جنگ رک جائے گی. جی ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن روک دے گا. ان کو چاہیے کہ یہ اٹھا کے لے کے جائیں, اس قرارداد کو لے کے سامنے رکھیں, دوبارہ ریویو کریں کہ یہ کن گراؤنڈز کے اوپر 48 اور 44% انہوں نے ڈیوائیڈ کیا, اور پھر اس کے بعد مسلسل اسرائیل جو ہے اس کے اوپر قابض ہوتا جا رہا ہے, اور آج فلسطینی جو ہیں وہ اپنے ہی ملک میں جو تھوڑے بہت بچ گئے ہیں وہ بے جار و مددگار ہیں. جی یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں اس کو ریئلائز کرنا. مجھے جو سمجھ آ رہی, ایک تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آج ٹائم دینے کا. سر مجھے جو سمجھ آ رہی ہے سر شیخ شفقت الہی صاحب کے اس تجزیے سے, کہ ہمیں یہ جنگ مسلسل لڑنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم دکھ کا اظہار کریں, جلسے جلوس نکالیں اور کل کو بھول جائیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلکہ مجھے کہنے دیجئے انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ظلم ہے, ایک سلسلہ ہے ظلم کا جو مسلسل جاری ہے. تو اسی طرح یہ جنگ بھی مسلسل جاری ہے. اس کے اگینسٹ رائٹ ناؤ اس موجود وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کل پہ اثر انداز ہوں. ٹھیک اس طرح جس طرح اسرائیل ہوا, 1936 میں اس کی اور سچویشن تھی, 1948 میں اس کی اور سچویشن تھی, آج کے دن اسرائیل کی اور سچویشن ہے. ٹھیک اسی طرح آج ہم کیا کریں کہ آنے والے دور میں مسلم امہ اور ایک عظیم تر مستقبل آنے والی نسلوں کے لیے ہم بنا سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اتفاق ہے. ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. اتفاق وہ طاقت ہے جس طاقت کے نتیجے میں شاید آنے والے زمانوں میں ہمارے بچے ایک پرامن اور خوشحال دنیا میں سانس لے سکیں. اور وہ وقت دور نہیں ہوگا اگر ہم اتفاق کو, دیانت کو, سچ کو اختیار کرتے ہیں اور اوصاف نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ وقت آئے گا جب اسلام کا غلبہ ہوگا, اور اسلام کا غلبے سے مراد امن اور خوشحالی کا دور ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان دکھ بھرے لمحات میں اپنے قریبی لوگوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے بچوں کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں گے اور دعا بھی کریں گے, اور دیانت, صداقت, اتفاق کے لیے اپنا حقیقی کردار بھی ادا کریں گے. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہو گیا.